अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, किताबुत तौहीद का ये पहला एपिसोड है। इसके अंदर इंशाअल्लाह हम 10 चैप्टर लेंगे और उसका खुलासा आप लोगों के सामने पेश करेंगे। आइए, जो किताब हमारे सामने है वो है किताबुत तौहीद, शेखुल इस्लाम मुजद्दिद इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह 1115 हिजरी में ओआइना सऊदी अरब रियाज के करीब पैदा हुए। 1206 हिजरी में दुनिया से रुखसत हुए। हरमैन के उलमा से, इराक के उलमा से, अहसा के उलमा से आपने तालीम हासिल की। आप मुस्लिह हैं, मुजद्दिद हैं और आपकी किताब तौहीद बेहतरीन किताबों में से एक है। ज्यादा तूल न देते हुए आइए हम अपने दर्स की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 1, बाब नंबर 1, तमाम इबादतों की बुनियाद तौहीद है। सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने कहा कि मैंने जिन्नातों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तौहीद ही के लिए अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा है। सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 36, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। कि हमने हर उम्मत के अंदर रसूल को भेजा कि तुम लोग एक अल्लाह की इबादत करो और तागूत की पूजा से, बंदगी से दूर रहो। तागूत हर वो चीज है कि अल्लाह के अलावा जिसकी इबादत की जाए, यानी गैरुल्लाह। हर वो चीज, चाहे इंसान हो, बुत हो, कोई भी हो, तागूत है, गैरुल्लाह है। दीन का अव्वल तौहीद है, दीन का आखिर तौहीद है। पहला कलमा तौहीद है, आखिरी कलमा तौहीद है। जिसका आखिरी रहा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत में दाखिल होगा, पहला रहा इस्लाम में दाखिल हो जाएगा। याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने कई जगह पे तौहीद के बारे में जिक्र किया है। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 36, कि तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। आइए एक हदीस लेते हैं, सही बुखारी किताबुल जिहाद व सियर, हदीस नंबर 2856। मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, मुआज जानते हो अल्लाह का हक बंदे पर क्या है और बंदे का हक अल्लाह पर क्या है? तो उन्होंने कहा, अल्लाह व रसूलुहु आलम, कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आज हमसे अगर कोई पूछे और नहीं मालूम हो तो हम क्या कहें? वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का हक बंदे पर यह है अन यअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैया, कि वो अल्लाह की इबादत करे और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराए। और बंदे का हक अल्लाह पर यह है अल्लाह युअज़्ज़िब मन ला युशरिकू बिही शैया, कि अल्लाह ताला उसको अजाब न दे जो उसके साथ शिरक नहीं किया। जिसने अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया, अल्लाह उसको अजाब न दे, यही अल्लाह का हक है। तो ये पहले चैप्टर का खुलासा ये था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। किताबुत तौहीद में दूसरा चैप्टर जो है, दूसरा बाब जो है तौहीद की फजीलत। तमाम गुनाहों का कफारा जो है वो तौहीद है। तौहीद की अहमियत का क्या कहना? सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 82, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बसू ईमानहुम बिगुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। वो लोग जो ईमान लाए और ईमान के साथ शिर्क को नहीं मिलाया तो उन्हीं लोगों के लिए शांति है और वही लोग हिदायत पर हैं। नाज़रीन किराम, एक अहम बात यह है कि हम मोटी मोटी बात लेंगे, पूरी किताब तो हम ले नहीं सकते, और कुछ कुछ चीजें लेंगे। अब ये कहेंगे भाई पूरी किताब टोटल हो जाए, तो ऐसा नहीं। हर चैप्टर में से इंशाअल्लाह खास खास चीजें लेने की कोशिश करेंगे और पूरी तशरीह भी नहीं कर पाएंगे। आइए एक हदीस लेते हैं, तौहीद की कितनी बड़ी अहमियत है, उसकी फजीलत क्या है और शिर्क कितना बड़ा गुनाह है। सुनन तिरमिज़ी किताबुद दावात हदीस नंबर 3540, सही रवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हदीस कुदसी है, यब्न आदम इन्नका लौ अतैतनी बिक़ुराबिल अर्ज़ खताया थुम्मा लक़ीतनी ला तुशरिकु बी शैअन लअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरह। ऐ आदम की औलाद, अगर तू जमीन भर कर भी गुनाह लाए लेकिन मेरे साथ तूने किसी को शरीक नहीं ठहराया है, तो मैं उतना ही वैसा ही जमीन भर कर तेरे पास मग़फ़िरत और बख्शिश लेकर आऊंगा। देखा आपने कितना बड़ा फायदा है तौहीद का।
پھر اسی طریقے سے ثواب بھی بہت زیادہ ہے. عقیدہ توحید اگر مضبوط ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے. توحید والوں پر جہنم حرام ہے. صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6423، لن یوافی عبد یوم القیامہ یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بہ وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار. بندہ قیامت کے دن پیش کیا جائے گا اس حال میں کہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ اور اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دے گا. یہاں دیکھیے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا چہرہ ہے جیسا اللہ کے لیے لائق ہے. یہی اصل توحید ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا معنی کچھ اور ہے یا ہمارے چہرے کی طرح نعوذ باللہ. ہم اشارہ بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11. اللہ کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب ہم اس کتاب میں سے تیسرا چیپٹر لیتے ہیں، باب نمبر 3. جو پکا موحد ہے، حقیقی موحد ہے، وہ بلا حساب جنت میں داخل ہوگا. امام الموحدین، نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 120، ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے، اللہ کے فرما بردار، یکسو تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 59، والذین هم بربهم لا یشرکون. ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. ناظرین کرام، غور کرنے کی بات ہے، اس لیے سب چیزوں کو غور سے سنتے ہوئے چلے جائیے. کل قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. دعا کیجئے اللہ ہم سب کو بھی بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے، آمین. صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 5752. وہ کون لوگ ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم الذین لا یتطیرون ولا یسترقون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون. اس میں غور کریں کہ وہ لوگ ہیں جو بدفعلی نہیں لیتے، بدشگونی نہیں لیتے. وہ لوگ ہیں جنتر منتر نہیں کرتے، جھاڑ پھونک نہیں کرتے، ٹونا ٹوٹکا نہیں کرتے، اور علاج کے لیے داغتے بھی نہیں، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی لوگوں میں شامل کر لے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت منہم، آپ بھی انہی میں سے ہے. ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبقک بہا عکاشہ. عکاشہ آگے بڑھ گئے. اسی حدیث میں ہے کل قیامت کے دن امتیں پیش کی جائے گی. کتنے نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک جماعت ہوگی، کچھ نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ 2 آدمی ہیں. والنبی لیس معہ احد. ایک نبی ایسے بھی ہوں گے جن کا ماننے والا ایک آدمی بھی نہیں ہوگا. آپ غور کرتے ہوئے چلے تو پتہ یہ چلا اللہ کے یہاں کوالٹی چلتی ہے، کوانٹیٹی نہیں. اس سے یہ بھی پتا چلا حدیث سے کہ اپنا کام ہے پیغام پہنچا دینا. جب لوگ نبیوں کی نہیں مانتے تو کیا ہماری اور آپ کی بات مانیں گے؟ اپنا کام ہے کانوں تک پہنچانا، دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے. تو اس لیے ایک دائی کے لیے ہے کہ وہ اللہ کے لیے کام کرے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. تو اس سے یہ پتا چلا جو لوگ توحید والے ہیں، پکے ہیں، موحد ہیں، وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے. اللہ ہم سب کو بھی داخل کر دے، آمین. آئیے اس کتاب میں سے لیتے ہیں باب نمبر 4 چیپٹر 4، شرک سے ڈرنے کا بیان. ہمیشہ شرک سے ڈرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو بھی وہ چاہے معاف کر دے. ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پوجنے سے دور رکھنا. لوگ کہتے ہیں کہ ارے توحید تو مسلمانوں میں ہے ہی، کیا بات کرنے کا، نماز سے شروع کرو. جی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو پہلے کیا چیز کی فکر ہے؟ توحید کی. یہ ایک اللہ کو مان رہے کہ نہیں، ایک اللہ کی مان رہے کہ نہیں. آئیے دیکھیں سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 35، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پوجنے سے دور رکھنا. یاد رکھیے گا، شرک اصغر، شرک اکبر، ہر ایک سے بچنا ہے. بڑا شرک ہو، چھوٹا شرک ہو. چھوٹے شرک میں ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، شو آف ہے.
یہ منع ہے, اسے رکنا چاہیے. ایک حدیث کے اندر آیا, مسند احمد کی روایت ہے, حدیث نمبر 23630, محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, میں تم لوگوں پر سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ چھوٹا شرک. صحابہ کرام نے کہا, وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الریا, دکھاوا ہے. یقول اللہ عز وجل لہم یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے جو لوگ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں, نیکی کر دریا میں ڈال, تو ان کا نقصان کتنا ہے. جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا, اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا, جاؤ ان کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم یہ کام کرتے تھے, کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ پاتے ہو؟ فہل تجدون عندهم جزاء, کیا بدلہ ملتا ہے؟ اس لیے ہم اور آپ ہر کام کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے کریں, کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں, لوگوں کو جمع کرنے کے لیے نہیں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. دنیا میں اگر لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں رہیں گے تو لوگ کبھی راضی ہونے والے نہیں ہیں. کوئی جانے نہ جانے, اوپر والا جان جائے, اسی کے لیے کام کیجیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے, آمین. اللہ ہمارے اعمال کو خالص کر دے, آمین. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے کتنی فکر ہونی چاہیے کہ توحید پر قائم رہیں, دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ خاتمہ توحید پر کرے. اب آئیے اس کتاب میں لیتے ہیں چیپٹر 5, باب نمبر 5, لا الہ الا اللہ کی گواہی کے لیے لوگوں کو دعوت دینا. ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا, اب لوگوں کو بھی اس کی طرف بلانا ہے. دنیا کی بہترین امت اسی لیے ہے نا, لوگوں کو بلانا ہے, بھلائی کا حکم دینا ہے, برائی سے روکنا ہے. ایک آیت ہے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 108, قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے میں اور میرے ماننے والے کا راستہ تو یہی ہے, ہم سب سوچ سمجھ کر اللہ کی طرف بلاتے ہیں, یہی ہے سیدھا راستہ. اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. دیکھا آپ نے, سیدھا راستہ, لوگوں کو بلانا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو وہاں بھی وہی کہا, لوگوں کو بلانا ایک اللہ کی طرف, ان کو وصیت کی. صحیح بخاری کتاب الزکاہ حدیث نمبر 1395, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, پہلی دعوت کیا ہونی چاہیے؟ دعوت توحید, ایک اللہ کی طرف بلانا, نماز کی طرف نہیں, ایک اللہ کی طرف بلانا. ادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, کہ آپ لوگوں کو بلائیے گا کیونکہ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں, ایک اللہ کی گواہی دے, معبود برحق سچا معبود اکیلا اللہ ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. پھر وہ جان جائیں تو 5 نماز کے بارے میں بتائیے, دن رات میں ہے, پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے بارے میں بتائیے. یہ ترتیب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس سے یہ پتا چلا اہم جو ہے, سب سے اہم وہ توحید ہے, اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے, لوگوں کو جگانا ہے, یہ سب سے اہم چیز ہے. اور یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن کتنا بڑا فائدہ ہے اگر ہم اور آپ لوگوں کو بلاتے ہیں. سب سے بہترین بات کن کی ہے؟ جو لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین, سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33. اس سے اچھی بات کس کی ہوگی؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, خود نیک عمل کرے اور کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں, یعنی سب سے اچھی بات انہی کی ہے. یاد رکھیے گا صحیح بخاری کی ایک حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا, فواللہ لان یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم, کہ اگر آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک کو بھی سیدھا راستہ دکھا دے تو یہ سرخ اونٹ سے بہتر ہے. آج بہترین گاڑی جو ہو سکتی ہے وہ بہتر ہے, وہ ان زمانے کے حساب سے ہے. یعنی سب سے بہترین انعام کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بھی اگر صحیح راستے پر آ جائے تو میرے بھائیوں فکر کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ 5ویں چیپٹر میں یہ چند باتیں تھی. لا الہ الا اللہ کی گواہی کے لیے لوگوں کو بھی دعوت دینا ضروری ہے کہ لوگ بھی گواہی دیں, لوگوں کو بلانا ضروری ہے. دینی تعلیم بتدریج سکھانا چاہیے, ہر چیز ایک ساتھ سکھا دے تو نہیں ہوگا. توحید سب سے اہم چیز ہے. پھر اسی طرح دائی کے لیے بڑا انعام ہے, دنیا میں بھی اللہ دے دیتے, آخرت میں تو ہے ہی, کیونکہ یہ نبیوں والا کام کر رہے ہیں. آدمی کو ہے کہ جب وہ ہدایت پر آ جائے تو لوگوں کی وہ فکر کرے. اب آئیے کتاب التوحید میں ہے چیپٹر 6 باب نمبر 6,
توحید کی تفسیر اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا کیا مطلب ہے، اس میں کچھ آیتیں ہیں، حدیث ہے، لیتے ہیں۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے علماء اور درویش کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ یعنی علماء حلال بول دے تو حلال، علماء حرام بول دے تو حرام، جی نہیں، اللہ کو حق حاصل ہے حلال کرنے کا، اللہ کو حق حاصل ہے حرام کرنے کا۔ اس لیے اللہ کی بات ماننی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، اور اگر علماء دوسری طرف بلا رہے تو ان کی بات نہیں ماننی ہے، اللہ ہی سے سچی محبت کرنی ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 165، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اس کا شریک اور ہمسر ٹھہراتے ہیں اور وہ ان سے اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں، اور ایمان والے تو اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، پوری دنیا میں ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے کریں؟ اللہ سے۔ یہی ہے توحید، زبانی دعویٰ نہیں، عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اس کے بعد ماں باپ سے محبت ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آج کل دیکھ لیجیے، اولاد کی محبت آ گئی تو کہاں اللہ کی بات پر عمل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عقیدہ توحید کمزور ہے، مضبوط کر لیجیے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 23، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ عز وجل، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور انکار کر دیا غیر اللہ کا تو اس کا مال، اس کا خون محفوظ ہو گیا اور اس کا حساب اللہ کے ہاں پکا ہو گیا۔ اس لیے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارنا شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ غیر اللہ سے محبت رکھنا، اللہ سے محبت نہیں کرنا، تو بڑی بدنصیبی ہے۔ محبت اللہ ہی کے لیے ہو اور اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے۔ اس لیے محبت نمبر 1 کس سے؟ اللہ سے۔ اور یاد رکھیے گا، پوری دنیا میں اور آخرت میں ہم سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ اللہ۔ ہمارے ماں باپ بھی ہم سے محبت نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں۔ اس لیے ہم اور آپ اللہ سے سچی محبت رکھیں اور محبت میں اطاعت کریں، بات مانیں، عمل کریں، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ اب آئیے کتاب التوحید میں چیپٹر نمبر 7 لیتے ہیں۔ بیماری سے بچاؤ کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے چھلے اور دھاگے پہننا، یہ سب شرک ہے۔ کڑے پہننا، یہ سب شرک ہے۔ قرآن کی ایک آیت لیتے ہیں، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 38، قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تمہارا خیال ہے اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارتے ہو، اگر اللہ میرے ساتھ نقصان کا ارادہ کرے تو کیا وہ نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی برکھا برسانا چاہے تو کیا وہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ میرے لیے اللہ کافی ہے، اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، چھلے پہننا، کڑا ڈالنا، ہاتھ میں کڑا ہو، گلے میں ہو، کہیں بھی ہو، پاؤں میں ہو، دھاگا ہو، میرے بھائیوں بچنا ضروری ہے۔ دیکھ لیجئے لوگوں کا کیا کرتے ہیں، گاڑی پہ لٹکا دیتے، گھوڑے کی نال ہے، جوتا ہے۔ میرے بھائیوں، نئی گاڑی پہ جوتا، ڈرائیور میں تو ڈبل جوتا ہونا چاہیے کیونکہ چلانے والا وہ زیادہ اہم ہے۔ انسان کی اہمیت زیادہ ہے یا گاڑی کی اہمیت زیادہ ہے؟ میرے بھائیوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ گلے میں ہم لگا کے گھوم رہے ہیں تو بڑا فائدہ، جی نہیں، شہد میں بھی فائدہ ہے تو اس کی بھی بوتل گلے میں ڈال لیجیے، صحیح ہے کہ اس میں بھی شفا ہے۔ پڑھنے میں برکت ہے، اس طرح شہد کھانے میں برکت ہے، تو صرف گلے میں لگا کے گھومنے سے نہیں ہوگا، چاہے تعویذ کی شکل میں لگا لے یا کچھ بھی، بچنا ضروری ہے۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 156 حدیث نمبر 17422، جس نے گلے میں تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ایک اور حدیث ہے، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 154 حدیث نمبر 17404، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جس نے ہاتھ میں، گلے میں کڑا اور چھلا لٹکایا اللہ اس کو کامیاب نہ کرے۔ ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ، جس نے من کا ٹونا ٹوٹکا کیا اللہ اس کو سکون نصیب نہ کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں،
اصل توحید تو یہ ہے کہ ہم اور آپ اس سب چیزوں سے بچے رہیں. تکلیف دینے والا اللہ، تکلیف سے نکالنے والا اللہ، یہ سب چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب آئیے لیتے ہیں اس کتاب میں سے چیپٹر نمبر 8، باب نمبر 8، تعویذوں کا بیان، جھاڑ پھونک کا بیان، دم کرنے کا بیان. آدمی قرآن کی صورتیں پڑھ لے، اپنے اوپر دم کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں. دوسرے کے اوپر بھی قرآن کی صورتیں پڑھ کر دم کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن لٹکانے کا مسئلہ جہاں تک ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے. صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر کتاب نمبر 56 حدیث نمبر 3005. ابو بشیر انصاری کہتے ہیں ایک سفر میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یبقین فی رقبت بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت، کسی بھی اونٹ کی گردن میں تانت وغیرہ سے لٹکائی ہوئی چیز نہ رہنے دو مگر اس کو کاٹ دیا جائے، بالکل نہیں رہنی چاہیے. تو کیا کرتے تھے، جانوروں کے گلے میں بلا سے مصیبت سے بچنے کے لیے ڈال دیتے تھے. میرے بھائیوں، جب جانور کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو انسان کے ساتھ کیسا مسئلہ ہوگا؟ اس لیے تکلیف میں ڈالنے والا اللہ، تکلیف سے نکالنے والا اللہ. قرآن پڑھیے، قرآن پر عمل کیجیے، فائدہ ہے. خود پڑھ لیجیے، قرآن کے اندر جسمانی علاج بھی ہے، روحانی علاج بھی ہے. قرآن کا فائدہ ہی فائدہ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 381 حدیث نمبر 3615. ان کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے میں دھاگا لٹکائے ہوئی تھی. خیتن ارقی لیفی، وہ کہتی ہیں یہ دھاگا ہے جس میں جھاڑ پھونک کیا گیا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، فاخذہ فقطعہ، لے لیا اور اس کو کاٹ دیا. آج کل دیکھ لیجیے منگل سوتر بہت چل رہا ہے. ان آل عبداللہ الاغنیاء عن الشرک، اور کہا عبداللہ کا خاندان شرک سے بے نیاز ہے، اس لیے منگل سوتر ہو یا کچھ بھی ہو یہ سب گلے میں نہیں ڈال سکتے، منع ہے. بھائی جب تک گلے میں رہے گا طلاق نہیں ہوگی. کتنے کی طلاق ہو گئی؟ یہ عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے. اور ویسے بھی گلے میں نہیں لٹکانا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دھاگے کو کاٹ دیا اور کہا ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک، کہا تعویذ گنڈے، جھاڑ پھونک اور محبت کے لیے کچھ کرنا، ٹونا ٹوٹکا، یہ سب شرک ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس لیے یاد رکھیے گا جو کوئی اس کام میں لگا ہوا اس کا خود نقصان ہے. حدیث کے اندر آیا سنن ترمذی کتاب الطب حدیث نمبر 2072 صحیح روایت ہے یہ، من تعلق شیئا وکل الیہ، جو چیز لٹکاتا ہے اس کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اس لیے اللہ کے واسطے وہ سب چیزوں سے بچ کے رہیے، اللہ سے مانگیے، دعا کرتے رہیے، دوا کرتے رہیے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام 18 سال تک بیمار رہے، اللہ سے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری سے نجات دے دی. اب آئیے اس کتاب میں لیتے ہیں چیپٹر نمبر 9 باب نمبر 9، کسی درخت یا پتھر وغیرہ کو تبرک سمجھنا، متبرک سمجھنا صحیح نہیں ہے. کسی پتھر کو سمجھنا یہ بہت اہم ہے، صحیح نہیں ہے. آپ غور کرتے ہوئے چلے کہ حجر اسود جنتی پتھر ہے لیکن وہ بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. آج کل لوگ انگوٹھی کے اندر لگا لیتے ہیں پتھر، بولے نقصان نہیں ہوگا، تمام مصیبتیں ختم ہو جائے گی. ایسا عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے. یا کسی درخت کے پاس چلے جانا، بولے یہاں فائدہ ہی فائدہ ہے، یہ درخت تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، جس نے ہاتھ لگایا اس کا نقصان ہو جائے گا. اللہ کے واسطے یہ سب سے بچ کے رہیے. سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 19 اور 20، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، بھلا تم نے کبھی لات عزا اور تیسری دیوی منات کے بارے میں بھی غور کیا ہے؟ یہ لات عزا منات یہ سب نیک لوگ تھے، لوگوں نے ان کو دیوتا بنا لیا. وہ لوگوں نے تو کبھی نہیں کہا تھا. اور جتنے نیک لوگ ہیں بزرگان دین انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اولاد دیتا ہوں، بیٹا دیتا ہوں، بیٹی دیتا ہوں، کبھی نہیں. اور انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم سے مانگو. ذات انوات ایک درخت تھا، مشرکین وہاں اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، اس کو تبرک مانتے تھے، متبرک مانتے تھے. کچھ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسے ہمارے لیے بھی درخت کا انتظام کر دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اب غور کیجئے. ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ترمذی کتاب الفتن حدیث نمبر 2180 صحیح روایت ہے. ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے لیے نکلے، غزوہ حنین کے لیے نکلے، ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حارث بن عوف ہے. تو کہا جب نکلے تو آپ کا گزر مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے ہوا جسے ذات انوات کہا جاتا ہے.
اس درخت پر مشرکین ہتھیار لٹکاتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر کر دیجئے جیسا کہ مشرکین کا ایک ذات انوات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ھذا ما قال قوم موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ قرآن کی ایک آیت ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 138۔ والذی نفسی بیدہ لترکبن سنت من کان قبلکم۔ اللہ کی پناہ، سبحان اللہ، یہ تو وہی بات ہوئی جو موسیٰ کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے معبود بنا دیجئے جیسا کہ ان مشرکوں کے لیے معبود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم گزشتہ امتوں کی پوری پوری پیروی کرو گے۔ دیکھا آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت پر ہتھیار لٹکانے کے لیے پرمیشن نہیں دی۔ آگے ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو متبرک سمجھ لیں، اس لیے میرے بھائیو کسی درخت یا پتھر وغیرہ کو تبرک سمجھنا، متبرک سمجھنا، صحیح سمجھنا نہیں۔ نقصان پہنچانے والا اللہ، فائدہ پہنچانے والا اللہ ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کا یہ آخری چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 10 باب نمبر 10، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جو لوگ ذبح کرتے ہیں وہ حرام ہے، وہ شرک ہے۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 163۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے حکم دیا گیا، میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں۔ اس لیے قربانی ذبح کرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے یا کہیں اور جا کر نہیں کر سکتے۔ اس لیے جانور بھی کسی کے نام پہ نہیں چھوڑ سکتے، اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ سورہ کوثر سورہ نمبر 108 آیت نمبر 2، فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الاضاحی حدیث نمبر 1978، لعنت ہے، پھٹکار ہے کن پر؟ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے اس پر جس نے غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا، کسی اور کے نام سے بانٹا، لوگوں کو کھلایا اور پلایا۔ تو ناظرین کرام، پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے 10 باتیں لی ہے، آئیے سمرائز کے طور پر میں بیان کرتا ہوں 10 باتیں کیا ہے۔ نمبر 1، تمام عبادتوں کی بنیاد توحید ہے۔ نمبر 2، توحید کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جنت کے اندر داخلہ ہے۔ نمبر 3، پکا موحد، توحید والا بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ پھر اسی طرح نمبر 4، شرک سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، ڈرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ نمبر 5، لا الہ الا اللہ کی گواہی اگر ہم نے دی ہے تو لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دینا ہے۔ نمبر 6، توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب بیان کیا گیا ہے کہ محبت اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے۔ پھر اسی طریقے سے نمبر 7، بیماری سے بچاؤ کے لیے چھلے وغیرہ، کڑے وغیرہ پہننا حرام ہے۔ مصیبت کو دور کرنے کے لیے ٹونا ٹوٹکا کرنا یہ سب صحیح نہیں ہے۔ تعویذ کا بیان ہے نمبر 8 پہ، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ گلے میں لٹکانا صحیح نہیں، اپنے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھ کر دم کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے نمبر 9، کسی درخت یا پتھر کو متبرک سمجھنا کہ وہاں جائیں گے تو برکت حاصل ہوگی، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آخری چیز ہے جو آج کے ایپیسوڈ میں ہے، غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا حرام ہے۔ تو ناظرین کرام، کتاب التوحید میں پہلے ایپیسوڈ میں یہ 10 باتیں تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توحید اچھی طریقے سے سمجھا دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔